अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पीपल्स पार्टी और पीडीएम फिर से आमने सामने आ गए हैं। एक दूसरे पर हुकूमत की सहूलतकारी, डील और धोखा दही के इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अपोजिशन जमातें एक दूसरे को पीडीएम की नाकामी का जिम्मेदार करार दे रही हैं। अपोजिशन आपस में इल्जाम तराशी कर रही है और हुकूमत कह रही है कि इतनी निकम्मी अपोजिशन पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई। आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीडीएम खासतौर पर नून लीग पर तनकीद की और मौलाना फजल रहमान और नून लीग ने बिलावल भुट्टो जरदारी पर तनकीद की। आज रहीम यार खान में जलसे से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी, या हमारे साथ मिलकर अपने वोट का इस्तेमाल करें या फिर अपनी ही बात पर अमल करके इस्तीफे दे दें। अपोजिशन का किरदार अदा करें या ऐलान करें कि आप हुकूमत के सहूलतकार हैं। ये दोगला पॉलिसी नहीं चलेगा। या आप अपोजिशन का हिस्सा में खड़ा हो, अपोजिशन का रोल अदा करे, या आके ऐलान करे कि आप हुकूमत के सहूलतकार हो। अब हम आपको मजबूर करेंगे कि आप अपोजिशन का किरदार अदा करें, बुज़दार को घर भेजे, इमरान को घर भेजे। अब आपके लिए चैलेंज है, या आए हमारे साथ मिलके बार करें, हमारे साथ मिलके अपने वोट इस्तेमाल करें। अगर नहीं तो अपना ही बात मान ले, अपना ही दावा पे अमल करें। वैसे आपका वोट का फायदा ही नहीं रहेगा तो इस्तीफा ही दे दें। आपने इनमें से एक काम तो आपको करना ही करना पड़ेगा, वरना पंजाब के अवाम खास तौर पे जान लेंगे कि ये ना मुफाहमत है, ये ना मुखालफत है, ये मुनाफिकत है। बिलावल भुट्टो जरदारी की तनकीद का जवाब देते हुए नून लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने ट्वीट किया कि बिलावल साहिब इस हद तक ना जाएं, वापस लौटना पड़ा तो मुश्किल होगी। सहूलतकारी पर बात हुई तो दूर तक जाएगी। तोड़ने की नहीं, जोड़ने की बात करें। अपोजिशन का लॉन्ग टर्म इत्तेहादी निजात का रास्ता है। अगले इक़्तिदार में हिस्सा मिलने की बातें लॉलीपॉप हैं। आपका मुकाबला हमसे नहीं है। माजी की गलती ना दोहराएं। इस सूरत हाल में पीडीएम के सरबराह मौलाना फजल रहमान का एक अहम इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जो ऑफर पीपल्स पार्टी के पास आई वो हमारे पास भी आई थी, मगर हम माने नहीं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बात करते हुए मौलाना फजल रहमान ने पीडीएम की नाकामी का जिम्मेदार पीपल्स पार्टी को करार दिया और संगीन इल्जामात लगाए। इतना माहौल बन गया था, पीडीएम उसको कैश नहीं कर सकी, ये नाअहली नहीं है। तो उसमें तो जाहिर है जी कि जब आपके बीच में मीर जाफर उठेंगे तो कुछ फर्क तो पड़ेगा। कौन? पीपल्स पार्टी और जो भी आप नाम क्यों लेते हैं, इसमें काफ़ी रखें जी। लोग बड़े होशियार हैं, समझ जाते हैं जी। अच्छा, लोग बड़े होशियार है, समझ जाते हैं, तो लोग ये भी समझ गए। आप भी समझ गए हैं। अगर हमने बिलावल ही को पीडीएम कहना है तो फिर एस्टेब्लिशमेंट के हाथ में कौन खेला है, पीटीआई का ब्रैकेट कौन हुआ है? हम तो वो सियासत नहीं करेंगे कि जिसमें बिलावल हुए हैं। बिलावल हुआ है नहीं, लेकिन एक लिहाज से एक कम उम्र बिलावल की सियासत और एक इतने ज़ीरे सियासतदान की सियासत अगर हम मुकाबला करें, वो कहते थे कि मेरी बात मानी जाती तो आज ये हुकूमत ना होती, ना अब इस्तीफे हुए। हुकूमत भी होती लेकिन वो तब्दीली एस्टेब्लिशमेंट की होती, हमारी ना होती। क्योंकि ये जो ऑफ़र उनके पास आए हैं वो ऑफ़र हमारे पास भी आए हैं, हमने नहीं माने जी। उस वक्त अगर हम उनके बशमूल इस्तीफ़ा देते थे तो आज इलेक्शन भी हो चुके होते और ये गवर्नमेंट भी ना रहती। अब समझते हैं कि बिलावल के ये रीज़न असल नहीं थे, बल्कि डील हुई थी। अगर डील हुई थी तो उसकी किससे हुई थी? इमरान खान और वो तो आज भी एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं। मेरे ख्याल में उन्हीं से हुई थी जी, और के बीच में किसी ने काम किया होगा। लेकिन बहरहाल वो इस वक्त भी उन्हीं की बुनियाद पे लड़ रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ हमारे नोटिस में है, लेकिन हम दो महाज नहीं खोलना चाहते। एक दूसरे पर सहूलतकारी के इल्जामात लगाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी से कमरुज़्ज़मा कायरा साहब, नून लीग से राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। खान साहब, ये जो पीपल्स पार्टी की पोजीशन है, आप लोग पीडीएम के लिए ऐलानात करते हैं कि जी पीडीएम तो खत्म हो चुकी है, सारी जमातों का इत्तेहाद था। साथ ही बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि या तो आप अपोजिशन के साथ खड़े हो या ऐलान करें कि आप हुकूमत के साथ हैं। आपकी सियासत ना मुफाहमत है, ना मज़ाहमत है, बल्कि मुनाफ़िकत है। देखें, मेरी राय ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो छुपाना चाहते हैं वो इस तरह से जो है वो छुपेगा नहीं, बल्कि वो जिस तरह से कहा जाता है ना कि मर्ज़ बढ़ता गया जूं जूं दवा की, उन्हें चाहिए कि ये इस किस्म के ताने और इस किस्म के जो है वो अल्फाज जो हैं वो उन्हें इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। क्योंकि आप जितना मर्ज़ी जो है वो चीज़ों को जो है वो साइड करें, लेकिन मामला जो है वो सच्चाई जो है वो छुपती नहीं है।
بات یہ ہے کہ سہولت کاری جو ہے اگر اسے چھپانے کے لیے میں جو ہے وہ ساری دنیا کو جو ہے وہ سہولت کار کہتا پھروں گا تو کیا میری سہولت کاری جو ہے وہ چھپ جائے گی؟ اب جنوبی پنجاب کا جو ہے وہ ٹور ہو رہا ہے تو وہاں پہ لوگوں کو بلا کے بند کمروں میں کیا کہا جا رہا ہے؟ تو یہ باتیں جو یہ کیا کہا جا رہا ہے راز صاحب؟ چھپائے چھپتی ہیں یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ آپ اپنی بات کریں راز صاحب کیا کہا جا رہا ہے؟ وہاں پہ تو پھر جو باتیں میں وہ کہتا ہوں نا کہ میں دور تک بات کو نہیں لے جانا چاہتا نا، ہم دور تک بات کو نہیں لے جانا چاہتے، ہم پیپلز پارٹی کو فوکس نہیں کرنا چاہتے، ہم پیپلز پارٹی کو پر کوئی الزام نہیں دینا چاہتے، لیکن ہم بلاول بھٹو صاحب سے بھی اور پیپلز پارٹی سے بھی یہ کہیں گے کہ آپ اگر عدم اعتماد کی تحریک موو کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ نے جلسوں میں کرنی ہے، یہ جلسوں میں تقاریر سے جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد موو ہونی ہے۔ آپ کریں قومی اسمبلی میں، ہمارا ایک ووٹ بھی اگر تحریک عدم اعتماد کو کم پڑے گا تو ہم ذمہ دار ہیں، پھر آئیں آپ لوگوں میں آ کے بات کریں، آپ کریں موو پنجاب میں، ہمارے جو ووٹ ہیں اگر ایک ووٹ بھی کم ہوگا یا ہم پیچھے ہٹیں گے؟ یعنی یہ بات آپ نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کرنی ہے یا آپ نے جو ہے وہ تقاریر میں کرنی ہے اور جلسوں میں کرنی ہے؟ جلسوں میں تحریک عدم اعتماد پیش ہوگی۔ قاہر صاحب، رانا صاحب بھی ایک لفظ آگے بڑھا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نہ کھلوائیں، نہ کرائیں ہم سے بات، کیونکہ کمروں کے اندر کیا باتیں ہو رہی ہیں پنجاب میں، وہ کہہ رہے ہیں اگر کرنا ہے تو کریں، ایک ووٹ بھی کم ہوگا تو ہم دیں گے، یہ جلسوں میں کیوں کر رہے ہیں باتیں؟ ہم بند کمروں میں وہی کہہ رہے ہیں جو ہم کھلے عام کہہ رہے ہیں۔ پیپلز پارٹی اگر ساؤتھ پنجاب میں گئی ہے، ہمیں سینٹرل پنجاب میں جانا ہے، مسلم لیگ کا بالکل ان کا حق ہے، وہ سندھ میں جائیں، وہ پنجاب میں جائیں، ساری پاکستان کی جماعتوں کا حق ہے۔ اگر ہم نے جا کے اپنی عوامی رابطہ مہم شروع کی ہے، اب لوکل باڈی الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں تو وہ کسی طرف نہیں لگیں گی، لیکن میرا سوال سمپل یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب جیسی شخصیت کے منہ سے اگر قومی حکومت کی مطالبے ہوں گے، اگر 2023 کے انتخاب کا فیئر اینڈ فری الیکشن ہونا ہوگا تو اس کے معنی پہنانے کی مجھے ضرورت نہیں ہوگی، میں اس کو نئے زاویے نہیں دوں گا۔ کیونکہ مجھے یہ بھی بتائیں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ آئیں ہمارے ساتھ مل کر اپنا ووٹ استعمال کریں اور بزدار کو گھر بھیجیں، ورنہ اسمبلی سے استعفے دیں، اور آپ کی سیاست ورنہ نہ مفاہمت ہے نہ مزاحمت بلکہ منافقت ہے۔ تو کہہ رہے ہیں رانا صاحب کہ آپ کریں، ایک ووٹ بھی کم پڑا تو ہم دیں گے، یہ جلسوں میں کیوں تقریر کر رہے ہیں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ میں بتاتا ہوں، پہلی گزارش تو یہ ہے کہ ہم جب کہہ رہے تھے اس وقت صورتحال یہ تھی، اس وقت تک کبھی جہانگیر ترین صاحب والا گروپ سامنے نہیں آیا تھا اور ایک اور گروپ بھی سامنے نہیں آیا تھا۔ رانا صاحب اور میں بھی جانتا ہوں اور مجھ سے بہت بہتر رانا صاحب جانتے ہیں، میرے پاس تو 7 ووٹ ہیں، بڑی جماعت مسلم لیگ ہے، مسلم لیگ آج بھی اگر ووٹ پیدا کرنا چاہے، میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں میاں شہباز شریف صاحب تو بہت طاقتور ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب بھی اگر چاہیں گے تو یہ مسلم لیگ پہ کے لیے ووٹ پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر تو میرے 7 ووٹوں سے عدم اعتماد موو ہونی ہے تو پھر بات بن جائے گی۔ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے ہٹ کے کچھ نہیں مانگ رہے تھے، وہ اگر مطالبہ آپ نہیں پورا کر سکتے تھے تو ہم پہ ملتزم نہ ہوں۔ رانا صاحب یہ جو بات کر رہے ہیں قاہرہ صاحب کہ خود ہی قومی حکومت کی یا پھر 2023 کے شفاف انتخابات کی بات شہباز شریف صاحب نے کی ہے، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی واضح کہہ رہی ہے کہ جی آپ اس حکومت کو گرانا چاہتے ہی نہیں ہیں، آپ صرف باتیں کر رہے ہیں، آپ کی نیت نہیں ہے اس حکومت کو گرانے کی، ورنہ اگر آپ گرانا چاہیں جو آپ کے پاس پنجاب میں تعداد ہے تو یہ حکومت گر سکتی ہے۔ دیکھیں پنجاب میں ہمارے پاس جو تعداد ہے اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، وہ تقریباً 160 ووٹ ہیں، ایک آدھ اوپر نیچے ہو سکتا ہے، وہاں پہ اس کو گرانے کے لیے کم از کم 20-25 ووٹوں کی ضرورت ہے۔ اب قاہرہ صاحب نے 3 گروپ کی بات کی ہے، 3 گروپ کے جو پارلیمانی لیڈر ہیں پنجاب میں وہ میرے بہت اچھے دوست ہیں اور جو ان کے مرکز میں ہیں وہ میرے شہر کے ہیں۔ میں آپ کو پورے یقین سے اور بلا خوف تردید کہتا ہوں کہ وہ ایک دن بھی اس بات کے اوپر نہیں تھے کہ جی ہم عدم اعتماد میں آپ کا ساتھ دیں گے، وہ صرف اس حد تک تھے کہ وہ ترین صاحب کے خلاف جو کارروائی ہو رہی تھی اس حد تک وہ کھڑے تھے، اگر وہ اس سے آگے ایک سٹیپ بھی آتے تو بالکل ہم اس چیز کو جو ہے وہ موو کرتے، اس چیز کو جو ہے وہ کیپچر کرتے۔ مگر صاحب آپ نے کوشش بھی نہیں کی، ساری چیزوں کو ترین صاحب کا جو معاملہ بگڑا ہوا تھا تو آپ لوگوں نے کوشش بھی نہیں کی ہے، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کہتی ہے آپ گرانا چاہتے ہی نہیں تھے، آپ لوگوں نے اگر کہیں پہ چودھری برادران کی تھوڑی سی ناراضی تھی وہاں بھی نہیں کوشش کی۔ بات یہ ہے، نہیں سن لیں، بات یہ ہے کہ کوشش سے مراد یہی ہے نا کہ ان کے ساتھ بات، ان کے ساتھ رابطہ، چودھری صاحبان کے ساتھ رابطہ، وہ باس وائے اس کو
کہ ہمارا وزن جو ہے اس کو سامنے رکھ کے یا ہماری کسی بات کو سامنے رکھ کے انہوں نے ادھر سے جو ہے وہ اپنے آپ کو کیش کروایا. چودھری صاحبان نے بھی وہاں سے جو ہے وہ مفاد حاصل کیا, ترین گروپ نے بھی جو ہے وہ اپنا وزن بڑھایا, لیکن وہ عدم اعتماد کے اوپر جو ہے وہ نہیں تھے, آج بھی نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے, اور اس کا علم ہے, پیپلز پارٹی کو بھی علم ہے, قاہرہ صاحب کو علم ہے, جانتے بوجھتے ہوئے ایک بات کا بہانہ بنا کے اس کو جو ہے وہ ایک واضح الزام کے طور پہ جو ہے وہ پھر ایک اپوزیشن کی جماعت کے اوپر, یعنی ایک طرف پچھلے 4 دنوں میں آپ کی 2 مرتبہ میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بات ہوئی ہے, لیکن یہ بات کرنے کے لیے آپ جلسے میں تقاریر کر رہے ہیں. بھئی کریں آپ ان سے بات کہ جی ہمارے پاس نمبر ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں 2 دن پہلے تو بات ہوئی ہے بلاول بھٹو زرداری کی اور شہباز شریف صاحب کی, وہاں کہہ دیتے اب مولانا تو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ یہ فارمولہ ہمارے پاس بھی اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی تھی, مگر یہ تبدیلی ہوتی تو اسٹیبلشمنٹ کی تبدیلی ہوتی, یہ بلاول وہی فارمولہ پیش کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کو واقعی اداروں نے کہی ہے یہ بات؟ دیکھیے مولانا کے ساتھ تو بہت دفعہ اسٹیبلشمنٹ کی باتیں ہوتی رہی ہیں, جو اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا کس کے ساتھ کیا کیا باتیں ہوتی تھی. آپ جانتے ہیں سوال یہ ہے, ہمارے خلاف الزام یہ ہے کہ ہم کیوں نکلے ہیں بلوچستان میں, اور ہم کیوں نکلے ہیں سندھ میں, اور ہم کیوں نکلے ہیں جنوبی پنجاب میں. کیا پیپلز پارٹی کو یہ استحقاق نہیں ہے؟ ہمیں گھر بیٹھ جانا چاہیے. دوسری گزارش, یہ رانا صاحب نے فرمایا کہ ہم نے بلوچستان عوامی پارٹی سے 5 سے 3 ووٹوں کا ذکر ہے, چوتھا ممبر جو تھا وہ مسلم لیگ کا ڈیفیکٹڈ تھا سینٹ کا. وہ 3 ووٹوں کی بدولت اگر تو ہم ان ووٹوں کی وجہ سے وہ ووٹ لے کے اور ہم لیڈر آف دا اپوزیشن بنے ہوں, تو رانا صاحب آپ کی بات بالکل درست ہے. میں اس پروگرام میں بھی آپ کا ساتھ دے کے کہوں گا, جلسہ عام میں کھڑا ہو کے کہوں گا کہ آپ دوست پیپلز پارٹی میں ڈیل کی ہے, لیکن اگر باپ کے ووٹ لینے سے بغیر 26 ووٹ ہمارے پاس, 26 آپ کے پاس, ہمارے 20 ووٹ سے ہم سنگل لارجسٹ پارٹی ہیں. ان پرنسپل ہمارا وہ حق تھا. میٹنگ میں کوئی بات ہوئی نہیں ہوئی, آپ کا کلیم ہے, ہمارے ساتھ وعدہ ہوا, ہمارا کلیم ہے نہیں ہوا, لیکن آن پرنسپل ان ووٹوں کی بدولت اگر ہم ہوئے ہو, ہم گناہگار ہوں گے, میں نیچے بیٹھ جاؤں گا. مگر قاہرہ صاحب مجھے یہ تو بتا دیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب پرائیویٹ میں بات ہوتی ہے 2 دن پہلے تو ہوئی ہے, بلاول اس میں کیوں نہیں بات کرتے, جلسوں میں کیوں کر رہے ہیں یہ بات, اور تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ہم پیپلز پارٹی پر تنقید کریں, پیپلز پارٹی کر رہی ہے. دیکھیں نا, ہم پہ تنقید رانا صاحب نہیں کرتے, لیکن ان کے کتنے دوستوں کا میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ ٹیلی ویژن انٹرویوز پہ بیٹھ کے روز ان کے دوستوں کا ہم پہ کلیم یہ تھا کہ جی پیپلز پارٹی نے تو بیک اسٹیپ کر دیا, چھرا گھونپ دیا, فلان کر دیا. روز کہتے ہیں جی کہ ایک میٹنگ میں, آپ کے پروگراموں میں نہیں کہتے. مجھے کسی تصدیق کی ضرورت ہے, لیکن میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ یہ بات رانا صاحب کی دوست, مجھے اس سے انکار نہیں ہے. اپوزیشن اکٹھی ہو کے چلتی تو ایک مؤثر اپوزیشن کا رول ادا کرتی. اب رانا صاحب اور میں اپنی جماعت کی اگر کوئی کمزوری ہوگی تو اس کے اوپر پردہ پوشی کرنے کی کوشش تو ضرور کریں گے, لیکن مسلم لیگ کے اندر 2 بیانیوں کا تو میں ذکر نہیں کر رہا نا جی, میرا قصور نہیں ہے. شہباز شریف صاحب سے جو باتیں ہوئیں, شہباز شریف صاحب کی ان باتوں کی تردید تو خود ان کی جماعت کی اسپوکس پرسن نے کر دی کہ ان کے ذاتی خیال ہے, میں نے تو نہیں کہا. میرے لیے تو یہ مسلم لیگ کی پالیسی ہے. اور جہاں تک تعلق شہباز صاحب ایک آخری بات, دیکھیے نا, مجھے تو سمپل ایک ایشو ہے. میں کہہ رہا ہوں شہباز شریف صاحب سے بلاول صاحب کی گفتگو ہوئی ریگارڈنگ الیکشن کمیشن, وہاں بھی بات ہونی چاہیے, بالکل ہوگی. بلاول صاحب نے کتنی میٹنگوں میں کراچی میں کہا, اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہمارا پی ڈی ایم جو تھا وہ ختم ہو گیا, اس فورم کے اوپر اپنی باتیں دی, لیکن ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے شہباز شریف صاحب کے ساتھ, ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. ہم قومی اسمبلی میں وہ ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں, لیکن اگر ہمیں کہا جائے گا کہ بیک اسٹیپ کیا ہے, اور اگر مولانا فضل الرحمان ہمیں کہیں گے کہ ان کو ڈیلیں, ان کو تو ہمیشہ ہی ڈیلیں ملتی نہیں, ان کو ڈیلیں کو چھوڑے. ہم نے کب ڈیل کی؟ ہم تو قتل بھی ہوئے, جماعت بھی ٹوٹی, ہمارے تو پیٹریاٹ بھی بنے, ہمارے ساتھ تو کیسز بھی بنے, اور آج بھی ہمارے بندے جیلوں میں ہیں اور باقی جماعتوں کے نہیں ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب پہ نیب کا کیس بنا, نوٹس ہوا, اس کے بعد نیب نے نہیں بلایا, اس کے بعد نہیں بلایا. راز صاحب یہ جو معاملہ ہے یہ آپ کے علم میں ہے؟ کوئی ایسی آفر آپ لوگوں کو بھی تھی جس میں مولانا کہہ رہے ہیں ہمیں بھی آفر آئی تھی جو بلاول کو آئی ہے, مگر وہ تبدیلی پھر اسٹیبلشمنٹ کی تبدیلی ہوتی اس لیے ہم نہیں کر رہے ہیں, ایسی کوئی آفر تھی کیا؟ دیکھیں, جو بات قاہرہ صاحب نے نمبرز کی ہے سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے لیے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے بھائی کو شاید اس بارے میں جو ہے وہ تھوڑا غلط فہمی ہو رہی ہے. وہ ووٹ 5 ہی ہیں,
4 جو ہے وہ باپ کے ہیں, 1 ووٹ جو ہے وہ ہمارا ڈیفیکٹڈ ووٹ تھا, اور جس دن چیئرمین کا الیکشن ہوا وہ ووٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف تھا, وہ ہماری طرف نہیں تھا. اس کو آپ بے شک دوبارہ مگر اس کا جواب دے دیجئے. دیکھیں جہاں تک اداروں کی بات ہے, اسٹیبلشمنٹ کی بات ہے, تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایک وقت میں ان کی یہ رائے رہی ہے کہ جی آپ جو ہے وہ ان ہاؤس تبدیلی لائیں, اور آپ جو ہے یہ لانگ مارچ کی طرف جو ہے وہ نہ جائیں. یہ بات جو ہے یہ وہاں اس وقت جب پی ڈی ایم کی یہ میٹنگز ہو رہی تھی, جس میں لانگ مارچ کا اور لانگ مارچ کے بعد استعفوں کا آپشن اپنایا جا رہا تھا, اس وقت اسٹیبلشمنٹ کا یہ موقف تھا کہ آپ ان ہاؤس کی طرف جائیں اور آپ اس طرف جو ہے وہ نہ جائیں, جو کہ اس وقت پی ڈی ایم کی قیادت نے تسلیم نہیں کیا. اس بات کو میں, اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کی ہے, میں نے نہیں سنی ان کا انٹرویو, تو یہ بات درست ہے کہ اس وقت یہ بات جو ہے وہ سنائی دی, اور کائرہ صاحب نے بھی ان دنوں میں جو ہے وہ بات سنی ہوگی. لیکن چلیں, پی ڈی ایم کی میٹنگ میں اس بات پہ اختلاف ہو گیا کہ جی استعفے دیں یا نہ دیں, یا لانگ مارچ جو ہے وہ کس طرح سے ہو. او بھائی, آپ نے اپنی سی ای سی کے پاس جانا تھا, آپ سی ای سی کے پاس جاتے اور وہاں سے واپس آ کے کہتے کہ نہیں جی ہمارا یہ موقف ہے. اور اگر آپ نے وہاں سے, اگر آپ کو کہا گیا کہ وضاحت دیں جی آپ نے باپ کے ووٹ لے کے جو ہے وہ اپوزیشن لیڈرشپ کیوں حاصل کی ہے, تو آپ آگے بتا دیتے کہ جناب یہ غلط بات ہے, آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے, یہ 5 نہیں یہ 3 ہے. لیکن آپ نے تو اس وضاحت کو نوٹس قرار دے کے آپ نے سی ای سی کی میٹنگ بلائی, اس کو پھاڑ کے پھینکا, اور آپ نے جو ہے وہ پی ڈی ایم سے علیحدگی کا اعلان کر دیا. یہ درست ہے, اس میٹنگ میں باقاعدہ یہ بات ہوئی کہ اداروں کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جی آپ لانگ مارچ کی طرف نہ جائیں, استعفوں کی طرف نہ جائیں, بلکہ ان ہاؤس چینج کی طرف جائیں. ووٹ سے مسلم لیگ کے 26 ووٹ سے, یعنی کہ مسلم لیگ اور اس کے الائز کے, ہمارے اور ہمارے الائز سے جو اپوزیشن کے تھے وہ 26 ووٹ تھے. لیڈر آف دا اپوزیشن کے لیے گیلانی صاحب کو ان 5 ووٹوں کے ساتھ 26 ووٹ کائرہ صاحب نہیں ہو سکتے, 26 ووٹ اپوزیشن کے نہیں ہو سکتے. اگر آپ ہمارے بھی 26 ہوں تو یہ بنتے ہیں 52. اس پر آپ دونوں بہت دفعہ بحث کر چکے ہیں, مگر کائرہ صاحب میٹنگ میں یہ بات ہوئی ہے کیا؟ آپ کے 26 بنتے ہیں, ان کے 5 شامل کر کے, آپ کے 26 بنتے ہیں ان کے 5 شامل کر کے. نہیں, ایسا نہیں ہے رانا صاحب, ایسا نہیں ہے. 20 تو ہمارے اپنے ہیں, مطلب آپ دونوں میں ہمارے 20 ووٹ ہیں. آپ دونوں اس وقت ہمارے ہی متعدد پروگرامز میں بہت زیادہ اس پر ڈیبیٹ کر چکے ہیں. اے این پی کا کائرہ صاحب اگر 5 وہ ہیں, وہ سر جی کیا کرتے ہیں, باقی بتایا نا, باقی آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ میں آپ کو گنواؤں گا رانا صاحب کسی پروگرام میں سارے. یہ کسی اور پروگرام میں گنوا دیجیے گا. کائرہ صاحب یہ بات کنفرم کر دیں, یہ تھا کہ دیکھیں کسی جگہ پہ یہ ہے رانا صاحب کائرہ صاحب کو جواب دینے کا موقع دیجیے. رانا صاحب کائرہ صاحب کو جواب دینے کا موقع دیجیے. ہمارے خلاف چڑھائی کرنا نہیں بنتا, مناسب نہیں ہے. ٹھیک بات ہے, ہمیں آپس میں لڑنے سے اپوزیشن کا نقصان ہوگا, مجھے آپ سے کوئی اختلاف نہیں اس بات سے. پنجاب میں کمپین کریں, آپ کی پنجاب میں کمپین جو ہے, میں اس بات کا دعوے دار ہوں کہ وہ پی ایم ایل این کے جو ہے وہ نقصان میں نہیں ہے. آپ بالکل آپ ہر حلقے میں اعتراض نہیں ہے, صرف اتنا ہے کہ آپ کے دوستوں کی ضرورت, ہمیں کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ پریشانی نہیں. صاحب رائے ہے, آپ کی رائے صاحب ہے, لیکن آپ اپنے دوستوں کو بھی سمجھائیے. بعض اوقات باتیں تلخ ہوتے ہوتے زیادہ تلخی کی طرف چلی جاتی ہیں. یقیناً اپوزیشن کی آپس میں لڑائی حکومت کے فائدے کا کام ہوگا, جو نہیں ہونی چاہیے. ہم تو یہ بات پہلے دن سے کہہ رہے ہیں, جب آپ کے ساتھی ہمیں کہہ رہے تھے کہ یہ حکومت سے مل گئے ہیں اور یہ چھرا مار دیا ہے انہوں نے ہماری تحریک کو. اور یہ شاید خاقان عباسی صاحب نے شبہات کہاں سے نکال لیا تھا. انہوں نے یہ درست نیت کے ساتھ فیصلہ نہیں ہوا تھا. اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے بھی خاقان عباسی صاحب کی بات کا جواب آپ دے لیں, چوری منظور صاحب دے لیں. بلاول بھٹو صاحب کو میں سمجھتا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب کا بات کرنا اور میاں شہباز شریف کا بات کرنا, جب وہ میرے اور آپ کے بات کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ بات درست ہے, ایگریڈ ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. مجھے رانا صاحب اس بات سے اختلاف ہی نہیں ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بعض اوقات باتیں کرتے کرتے اس لیول تک چلی جاتی ہیں کہ وہ اسپر آف دا مومنٹ میں کبھی گفتگو ہو جاتی ہے. لیکن بلاول صاحب نے اپنے انہی دنوں ریسنٹ انٹرویوز میں باقاعدہ زور سے یہ بات کہی کہ ہم تو شہباز شریف صاحب کا احترام کرتے ہیں, ان کے ساتھ ہمارا تعاون کا رشتہ ہے.
اور ہم تعاون کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، بھلے یہ پی ڈی ایم کے فورم پہ ہم اکٹھے ہوں یا نہ ہوں۔ قاہرہ صاحب، تو یہ اپنی جگہ قاہرہ صاحب ایک الزام کی تصدیق کر دی ہے رانا صاحب نے، میں آپ کی رائے جاننا چاہ رہا ہوں، ریکارڈ پر یہ بات آ جائے کہ کیا واقعی پی ڈی ایم کی میٹنگ میں یہ بات ہوئی تھی کہ اداروں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ استعفوں کی طرف نہ جائیں، ان ہاؤس چینج کی طرف جائیں؟ علم میں ایسا نہیں ہے، میرے علم میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہاں یہ بات کہ جی جلسے جلوسوں سے ایک عدم اعتماد اور عدم استحکام کی کیفیت بنتی ہے، آپ لانگ مارچ میں نہ جائیں، یہ ایک جنرل تاثر تھا۔ مجھے میرے ساتھ کسی بندے کی بات نہیں ہوئی، میری جماعت کے اندر اس کے اوپر یہ ڈسکشن نہیں تھی، رانا صاحب کے پاس ہو سکتا ہے بہتر خبر ہو۔ اور پی ڈی ایم کے اجلاس میں تو آپ جا رہے تھے، پی ڈی ایم کے اجلاس میں بھی یہ بات نہیں ہوئی؟ گزارش ہے نہیں، پی ڈی ایم کے اجلاس میں میری موجودگی میں ایسی بات نہیں ہوئی۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، راضی گفتگو آپ نے سنی ہے، پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں، پروگرام پر بات کریں۔ ملک کی اعلیٰ ترین عدالت میں ججز کی تعیناتی تنازعات کا شکار ہو رہی ہے۔ آج ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہوا ہے جب سپریم کورٹ کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان کی نامزدگی منظور نہیں ہو سکی ہے۔ آج لاہور ہائی کورٹ کی جج عائشہ ملک کے سپریم کورٹ میں تقرر کا معاملہ 4-4 ووٹ سے برابر ہو گیا، جبکہ کمیشن کے ایک رکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ملک سے باہر ہیں۔ چیف جسٹس گلزار احمد کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کے اجلاس میں جسٹس عائشہ ملک کے نام پر غور کیا گیا، مگر 8 رکنی کمیشن جسٹس عائشہ ملک کے نام پر برابر تقسیم ہو گیا۔ یہ سپریم کورٹ میں پہلی خاتون جج کی تعیناتی فی الحال مؤخر ہو گئی ہے۔ جوڈیشل کمیشن کے رکن اختر حسین نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ جوڈیشل کمیشن کے ایک رکن ملک سے باہر ہیں۔ 4 اراکین نے جسٹس عائشہ ملک کے تقرر کی مخالفت اور 4 نے حمایت کی۔ 74 سالوں میں اب تک پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں کسی خاتون جج کا تقرر نہیں ہوا ہے۔ پاکستانی خواتین عالمی عدالتوں اور ٹریبیونلز میں تو تعینات ہوئیں، مگر سپریم کورٹ تک نہیں پہنچ سکی ہیں۔ جسٹس عائشہ ملک لاہور ہائی کورٹ کی سینیورٹی لسٹ میں 4تھے نمبر پر ہیں، اور ملک بھر کے وکلاء کا یہ مطالبہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ججز کا تقرر سینیورٹی کے مطابق کیا جائے۔ اس سے پہلے گزشتہ مہینے بھی ایک تنازعہ سامنے آیا جب سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی شیخ نے سپریم کورٹ کے بطور ڈاگ جج حلف نہ لینے کا فیصلہ کیا تھا۔ 16 اگست کو سپریم کورٹ کے ترجمان نے اعلان کیا تھا کہ جسٹس احمد علی شیخ 17 اگست کو بطور ڈاگ جج سپریم کورٹ عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ اسی روز صدر مملکت نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کی بطور ڈاگ جج سپریم کورٹ تعیناتی کی منظوری دی تھی۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا تھا کہ جسٹس احمد علی شیخ 1 سال تک ایڈ ہاک جج کے طور پر سپریم کورٹ میں فرائض انجام دیں گے۔ جسٹس احمد علی شیخ کے نام کی جوڈیشل کمیشن نے 10 اگست کو سفارش کی تھی، تاہم جسٹس احمد علی شیخ نے 3 بار صدر اور چیف جسٹس کو خط لکھ کر بطور ایڈ ہاک جج تعیناتی قبول کرنے سے انکار کیا۔ ذرائع کے مطابق 10 اگست کے اجلاس میں 9 رکنی جوڈیشل کمیشن کے رکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس مقبول باقر، جسٹس ریٹائرڈ دوست محمد خان اور پاکستان بار کونسل کے رکن اختر حسین کی قانونی رائے تھی کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ کو ایڈ ہاک جج نہیں لگایا جا سکتا، ایسا عمل عدلیہ کی آزادی کے منافی ہوگا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے اس حوالے سے رضامندی بھی نہیں دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد، جسٹس مشیر عالم، جسٹس عمر عطا بندیال اور وزیر قانون فروغ نسیم کی رائے تھی کہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو ایڈ ہاک جج بنایا جا سکتا ہے۔ یہ تنازعہ بھی اس وقت سامنے آیا تھا جب جوڈیشل کمیشن نے سندھ ہائی کورٹ کی سینیورٹی لسٹ میں 5ویں نمبر پر موجود جسٹس محمد علی مظہر کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی سفارش کی تھی۔ اس کے خلاف بھی وکلاء نے احتجاج کیا تھا، تاہم جسٹس محمد علی مظہر نے 16 اگست کو سپریم کورٹ کے جج کے طور پر حلف اٹھا لیا تھا۔ اس پوری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ نمائندہ خصوصی جیو نیوز عبدالقیوم صدیقی صاحب ہوتے ہیں۔ صدیقی صاحب بہت شکریہ، ظاہر آپ نے سال ہر سال سپریم کورٹ کو کور کیا ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے، خفیہ ہوتی ہے جوڈیشل کمیشن کی جو بھی پروسیڈنگز ہوتی ہیں، کیا معاملہ سامنے آ رہے ہیں؟ جی ہاں شہزیب، ایک حوالے سے بہت انپریسیڈنٹڈ ہے کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے جو نامینیشن ہے ہم نے نہیں دیکھا کہ اس میں کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان یہ نام پرپوز کرتے ہیں کہ وہ نام کبھی جو ہے وہ کیری فارورڈ ہونے سے رہ جائے، تو اس حوالے سے یہ بہت انپریسیڈنٹڈ ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے وہ بڑے واضح طور کے اوپر آپ کو بھی پتہ ہے کہ مسلسل جو وکلاء تنظیمیں ہیں اور جو بھی ان امور کو جاننے والے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر 2 رائے جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ اختلاف رائے کہتے ہیں جیسے عمر عطا بندیال نے کہا، لیکن جو بار ہے وہ کہتی ہے کہ سپریم کورٹ منقسم ہے۔ تو آج بھی جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے اندر یہ بڑے ہی ایک انپریسیڈنٹڈ ہے کہ یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ چیف جسٹس کا نامنی جو ہے وہ کیری فارورڈ ہونے سے نام رہ جائے۔ اس میں 4-4 کی تقسیم
स्कीम आई है और ये भी पहली मर्तबा है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सीनियरिटी प्रिंसिपल के ऊपर जो वकला तंजीमें हैं वो मुसलसल इस बात पे जोर दे रही हैं कि ये पिक एंड चूज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है वो जुडिशरी के ऊपर एक इल्ज़ाम आता है कि मनपसंद अफराद जो हैं उन्हीं को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट किया जाता है, और बिलखुसूस उनका कहना है कि टारगेट्स हैं और इसमें पिक एंड चूज़ के अंदर मुदाखलत के इल्ज़ाम जो हैं वो लगाए जाते हैं। तो ये जो है ये वाक़तन एक अनप्रेसिडेंटेड वाक़या है, और ये इस हवाले से भी अनप्रेसिडेंटेड है कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये बड़ा ही एक अहम जुडिशल हिस्ट्री में होता कि एक खातून जज जो है वो सुप्रीम कोर्ट की जज के तौर पर नॉमिनी होती। लेकिन इस हवाले से जो वकला का बहुत सख्त स्टांस है। जुडिशल कमीशन जो है वो अगर हम देखें प्रीवियस जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की, जस्टिस मुजाहिल नकवी की, फिर उसके बाद जो है रिसेंटली एक अपॉइंटमेंट हुई है, तो वो उस पर मुसलसल जो है वो हम ये देखते आ रहे हैं कि जुडिशल कमीशन 5-4 से जो है वो फैसले होते रहे। लेकिन अब जो है ये एक जज हाजिर नहीं थे, जैसे काजी फैजी साहब, वो अपनी अहलिया के इलाज के सिलसिले में बैरून मुल्क हैं और वो उन्होंने इस पर कोई राय नहीं दी है। तो ये एक बहुत अनप्रेसिडेंटेड पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर, जुडिशल हिस्ट्री के अंदर ये एक वाक़या है कि जहाँ पे जो है वो एक खातून जज जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकी हैं। और इसमें जो है वो ना सिर्फ ये कि सीनियरिटी का प्रिंसिपल, बल्कि जुडिशल कमीशन के अंदर की खबर रखने वाले लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि कॉम्पिटेंस के हवाले से जब बात हुई तो ये भी कहा गया कि एलिवेशन के बाद तो ठीक है उनकी जजमेंट्स हैं, लेकिन एलिवेशन से पहले बतौर वकील उनकी कितनी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं। तो आज ये खासी कुछ 3.5-4 घंटे तक जुडिशल कमीशन की ये मीटिंग थी जो इस कदर रही, और काफ़ी इसमें जो है वो ऐसी बातें हुई हैं जिसमें बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ राय पाया गया। बहुत शुक्रिया कमसी साहब की राय आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। सिर्फ अगस्त के एक महीने में $6.5 अरब की रिकॉर्ड दरामदाद और $4.25 अरब के तिजारती खसारे ने हुकूमत की मुआशी तरक्की के दावों पर सवालात खड़े कर दिए हैं। मार्केट्स में इस वक्त घबराहट है। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में इस्तेहकाम नहीं आ रहा है। चंद हफ्तों में 152 रुपए से गिरकर इंटरबैंक में डॉलर 167 रुपए से ऊपर चला गया। आज भी इजाफे के साथ 167 रुपए 66 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में 168 रुपए से ऊपर है। तिजारती खसारे के साथ साथ अफगानिस्तान की सूरत हाल खराब होने के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान डॉलर के तबादले का तवाजुन बिगड़ना भी रुपए के गिरने की एक वजह बताई गई थी, और इस हवाले से हुकूमत ने फैसला किया है। आज सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को वजीर खजाना शौकत तरीन ने बताया कि अब अफगानिस्तान के साथ तिजारत डॉलर्स में नहीं बल्कि रुपए में होगी, क्योंकि अफगानिस्तान के डॉलर्स रोक दिए गए हैं। अफगानिस्तान में मुख्तलिफ मामला चलाने के लिए पाकिस्तान से भी लोगों को भेजा जा सकता है। खाने पीने की अशिया की कीमतें मुल्क में सबसे बड़ा मसला है। अप्रैल और मई से हमारा करंट अकाउंट खसारा बढ़ रहा है। अफगानिस्तान से रुपए में तिजारत से का दबाव कम होगा। इस हवाले से देखिए जनरल सेक्रेटरी एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान जफर पराचा साहब का क्या कहना है। ये जो रुपए में ट्रेड होगी इससे डॉलर के अंदर इस्तेकाम आएगा, और मैं ये समझता हूँ कि जो डॉलर का रेट आज गया है इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर हम पिछला साल देखें तो हमारे यहाँ इंटर बैंक के अंदर 169 में डॉलर जा चुका है, और फिर वो वापस 151 समथिंग पे भी आया है, और अब दोबारा क्योंकि डिमांड आ गई है तो फिर वापस आज 168 समथिंग के ऊपर डॉलर ट्रेड किया है। इस वक्त हमको चाहिए कि ख़ास तौर पर हुकूमत को कि स्टेट बैंक ने जो इक़दाम किए हैं वो ख़राब ना हो, तो इनको चाहिए कि जो डॉलर स्मगल हो रहा है अफ़गानिस्तान उसको कंट्रोल करें। गो के एक ये ज़रा मुश्किल काम है क्योंकि हज़ारों अफराद का बज़रिया बाई कार और इस तरह आना जाना बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हमको इसके ऊपर देखना पड़ेगा। माली साल के सिर्फ 2 महीनों में पाकिस्तान 73% इजाफे के साथ $12.1 अरब की दरामदाद कर चुका है, जो कि पूरे साल के टारगेट का 22% है। और अभी इतलात आई हैं कि वजीर खजाना शौकत तरीन ने वजारत तिजारत के हुक्काम पर बरहमी का इजहार किया है कि क्यों अगस्त की दरामदाद यानी इम्पोर्ट्स टारगेट से $1 अरब या 18% ऊपर रही, क्योंकि दरामदाद का सही अंदाजा नहीं लगाया, जिसकी वजह से अब हुकूमत को अपने सालाना तिजारती खसारे के टारगेट पर नजरसानी करना पड़ेगी। शहबाज राना की खबर के मुताबिक मुश्किल से 3 हफ्ते पहले वजारत तिजारत ने अगस्त के महीने के लिए $5.5 अरब का तखमीना दिया था, मगर दरामदाद $6.5 अरब रही, जो पाकिस्तान की तारीख में किसी भी एक महीने में सबसे ज्यादा दरामदाद है। खबर के मुताबिक वजारत तिजारत ने $5.5 अरब का तखमीना इस पूरे साल के लिए $70 अरब की दरामदाद के साथ दिया था, और वजारत तिजारत का $70 अरब का दरामदाद का ये टारगेट पहले ही स्टेट बैंक के अंदाजे से $9 अरब ज्यादा है, यानी स्टेट बैंक के टारगेट से $9 अरब ज्यादा दरामदाद का टारगेट वजारत तिजारत ने दिया, मगर दरामदाद वजारत तिजारत के इतने बुलंद टारगेट से भी ऊपर है। शहबाज राना की खबर के मुताबिक
میٹنگ میں شریک 2 آفیشلز نے بتایا ہے کہ وزیر خزانہ شوکت ترین نے وزارت تجارت کے افسران سے پوچھا کہ 2 ہفتے کے اندر اندر کیسے اگست کی درآمدات اندازوں سے $1 ارب اوپر چلی گئیں، جس پر وزارت تجارت کا جواب یہ تھا کہ انہوں نے گزشتہ 3 سال کی اوسط کو دیکھتے ہوئے یہ ٹارگٹ دیا تھا، مگر اس کو وزیر خزانہ شوکت ترین نے اس وضاحت کو قبول نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر خزانہ شوکت ترین اگست کے مہینے میں برآمدات یعنی ایکسپورٹس کے بھی ٹارگٹ سے کم رہنے پر ناخوش تھے۔ بریک شامل کرتے ہیں۔ 4 دن پہلے ڈی جی آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے افغانستان کا اچانک دورہ کیا۔ 2 دن پہلے طالبان نے اپنی عبوری کابینہ کا اعلان کیا۔ کل امریکہ نے طالبان کی عبوری کابینہ پر اپنے خدشات کا اظہار کیا، جس پر آج طالبان نے ایک جارحانہ پوزیشن لیتے ہوئے امریکی بیانات کی مذمت کی ہے اور افغانستان کے اندرونی معاملات پر مداخلت نہ کرنے پر زور دیا ہے۔ اور اس پورے منظرنامے میں آج امریکی انٹیلیجنس چیف یعنی CIA کے ڈائریکٹر ولیم برنس نے پاکستان کا دورہ کیا ہے اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے افغانستان کی بدلتی صورتحال پر بات چیت کی ہے۔ اس ملاقات میں DGISI لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی موجود تھے۔ اس ملاقات پر ISPR نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملاقات میں خطے کی سیکیورٹی اور افغانستان کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور ملاقات میں اعادہ کیا گیا کہ پاکستان اپنے عالمی پارٹنرز کے ساتھ خطے میں امن کے قیام کے لیے پرعزم ہے، جبکہ CIA کے ڈائریکٹر نے پاکستان کے افغانستان میں کردار اور انخلا کے اقدامات کو سراہا ہے اور عہد کیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ ہر سطح پر سفارتی تعاون میں مزید بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کریں گے۔ اب جہاں امریکہ افغانستان سے متعلق سفارتی اور سیکیورٹی محاذ پر متحرک نظر آ رہا ہے تو وہیں امریکی پالیسیز پر سوالات اٹھ رہے ہیں اور طالبان امریکہ کو دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی کا مرتکب قرار دے رہے ہیں۔ طالبان کی اعلان کردہ عبوری کابینہ میں جن لوگوں کو عہدے دیے گئے ان پر امریکہ نے خدشات کا اظہار کیا اور افغانستان کے نئے وزیر داخلہ سراج الدین حقانی سے متعلق عالمی میڈیا پر تبصرے ہوتے رہے کہ وہ امریکی FBI کو مطلوب ہیں، ان کے سر کی قیمت $1 کروڑ ہے، جس پر آج طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ پینٹاگون کے عہدیداروں نے ہماری نئی کابینہ یا حقانی صاحب کے خاندان کے لوگوں سے متعلق کہا ہے کہ وہ امریکی بلیک لسٹ پر ہیں اور اب بھی ٹارگٹس میں شمار ہوتے ہیں۔ ہم امریکہ کی اس پوزیشن کو دوحہ معاہدے کی خلاف ورزی سمجھتے ہیں جو نہ امریکہ کے مفاد میں ہے اور نہ ہی افغانستان کے مفاد میں ہے۔ طالبان نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ حقانی صاحب کا خاندان اسلامی امارات کا حصہ ہے، ان کا نہ ہی کوئی الگ نام ہے اور نہ ہی کوئی علیحدہ آرگنائزیشنل سیٹ اپ ہے۔ اسی طرح دوحہ معاہدے میں اسلامی امارات کے تمام حکام امریکہ کے ساتھ بات چیت کا حصہ تھے اور ان کا نام اقوام متحدہ اور امریکی بلیک لسٹ سے ہٹا دینا چاہیے تھا۔ یہ ایک ایسا مطالبہ ہے جو اب بھی برقرار ہے۔ امریکہ اور دیگر ممالک ایسے اشتعال انگیز بیانات دے رہے ہیں اور افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہے ہیں جن کی سخت مذمت کی جاتی ہے اور ایسی کوئی بھی پوزیشن امریکہ کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب طالبان نے ایک ایسے وقت میں یہ جارحانہ پوزیشن لی ہے جب ان کے اپنے اقدامات، فیصلوں اور بیانات پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ طالبان کے کلچرل کمیشن کے ڈیپٹی احمد اللہ واسق نے آسٹریلین میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے واضح کیا کہ خواتین کو کرکٹ سمیت کھیلوں کی اجازت نہیں ہوگی۔ احمد اللہ واسق نے موقف اختیار کیا کہ میں نہیں سمجھتا کہ خواتین کو کرکٹ کھیلنے کی اجازت دی جائے گی، کیونکہ خواتین کا کھیلنا ضروری نہیں۔ کرکٹ میں خواتین کو ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جہاں ان کا چہرہ اور جسم ڈھکا ہوا نہیں ہوگا اور اسلام خواتین کو ایسا دکھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ احمد اللہ واسق نے مزید کہا کہ یہ میڈیا کا دور ہے جس میں تصاویر اور ویڈیوز ہوں گی اور پھر لوگ انہیں دیکھیں گے۔ اسلام اور اسلامی امارات خواتین کو کرکٹ یا کسی بھی قسم کا کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں دیتا جہاں وہ آیا ہوں، مگر خواتین کے کرکٹ کھیلنے پر پابندی کے بیان سے متعلق آسٹریلین بورڈ نے آج واضح کیا کہ اگر خواتین کو کھیل کی اجازت نہیں دی جائے گی تو آسٹریلیا افغانستان کی مرد کرکٹ ٹیم کے ٹیسٹ میچ کی میزبانی بھی منسوخ کر دے گا۔ مگر بات صرف کھیلوں تک محدود نہیں ہے بلکہ عالمی صحافتی ادارے بھی حالیہ ہونے والے اقدامات پر تنقید کر رہے ہیں۔ کل ہی 2 افغان صحافیوں کی تشدد زدہ تصویریں میڈیا پر آئیں اور یہ رپورٹ ہوا کہ کل افغانستان میں ہونے والے مظاہروں کی کوریج کے دوران ان صحافیوں کو طالبان نے اپنی تحویل میں لیا اور تشدد کرنے کے بعد انہیں رہا کیا۔ ان صحافیوں میں جو فوٹوگرافر تھا جس کی اپنے ساتھی کے ساتھ تشدد زدہ تصویریں سامنے آئیں، ان کا دعویٰ ہے کہ جیسے ہی اس نے مظاہرین کی تصویریں لینا شروع کی تو طالبان نے اس کا کیمرہ چھیننے کی کوشش کی اور پھر اسے پکڑ کر پولیس اسٹیشن لے گئے جہاں اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور کہا گیا کہ تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں ذبح نہیں کیا جا رہا ہے۔ صحافیوں کے تحفظ کے عالمی ادارے کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ طالبان نے مظاہرے کی کوریج کرنے والے 14 صحافیوں کو اپنی تحویل میں لیا اور کم سے کم 6 صحافیوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ یہ ساری کی ساری تفصیلات ہیں جو اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ اس حوالے سے بات کریں گے افغانستان میں موجود سینئر صحافی علی مصطفیٰ سے، ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود سینئر صحافی تجزیہ کار اور افغان امور کے ماہر سلیم صافی صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ علی مصطفیٰ، ظاہر ہے مظاہرے بھی ہوئے ہیں، ساتھ میں صحافیوں پر ٹارچر کی خبریں، کرکٹ کھیلنے پر پابندی کی بات، اس وقت کیا ماحول ہے کابل میں؟ وہاں پر لوگ غصے میں ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، کیا اس وقت ماحول ہے؟ اسپیشلی کابل میں جی بالکل غصے کا عالم زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ کابل میں جو لوگ موجود ہیں ان کا تعلق یا ان کے کنیکشنز تھے جو یو ایس پریزنسی یہاں پہ، وہ بینیفیکٹرز تھے، بہت سارے لوگ جو باہر نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ
جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی اتنی اچھی نہیں ہے. لوگوں کو اپنی تنخواہیں نہیں ملی, کچھ گھروں کے اندر فاقے پڑے ہوئے ہیں. تو اس کی وجہ سے ایک بڑی والیٹائل سچویشن ہے کہ ایک طرف آپ کے پاس یہ مظاہرین ہیں, عورتیں نکلی ہوئی ہیں, ان کے ساتھ جرنلسٹ بھی کور کر رہے ہیں, اور دوسری طرف طالبان ہیں جو خود ہی گھبرائے ہوئے ہیں کہ انہیں نہیں پتا کس طریقے سے اس کراؤڈ کو مینج کیا جائے. تو وہ ان کے اوپر لاٹھی چارج کرتے ہیں, ان کو ڈیٹین کرتے ہیں, ان کی پٹائی لگاتے ہیں ان ہوپس کے اندر کہ ان کو وہ روک سکیں. لیکن ان کے پاس کوئی فائنل یا لانگ ٹرم سولوشن فی الحال تو موجود نہیں ہے اس چیز کے لیے. ظاہر طالبان یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ 20 سال پہلے والے طالبان نہیں ہیں, بدل گئے ہیں, مگر بہرحال خدشات موجود ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ وہی کچھ کریں گے جو 20 سال پہلے کیا کرتے تھے. اب جب جرنلسٹ پر تشدد ہوا تو اور زیادہ خدشات بڑھے. آپ کیا بدلاؤ دیکھ رہے ہیں یا وہی اسی طرف معاملہ جا رہا ہے؟ نہیں, اس طرف تو بالکل نہیں جا سکتی یہ موومنٹ, مگر آپ کو جو سچویشن ہے اس کی باریکی, اس کی کمپلیکسٹی کو بھی ذرا سمجھنا ہوگا. طالبان, آپ نے بالکل صحیح کہا, 20 سال جنگ لڑنے کے بعد اقتدار میں آئے ہیں, مگر وہ بہت اویئر ہیں کہ دنیا ان کی طرف دیکھ رہی ہے, کہ سب نظریں ان کی طرف ہیں, مگر ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ کرٹیسزم سہنے کے لیے تیار ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم سیکیورٹی اور اسٹیبلٹی پرووائڈ کر دیں نا, ہم یہ سہ لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور لوگوں کو اوپننس بھی ملے گی, موقع ملیں گے پروٹیسٹ کرنے کے, ایسا نہیں کہ نہیں ملیں گے, لیکن ابھی ان کے لیے پرائیورٹی وہ نہیں ہے, یہ ان کے لیے ڈسٹریکشن ہے. اور اس ڈسٹریکشن کو وہ جتنا خاموشی سے یا نا خاموشی سے دور کر سکتے ہیں, ٹو فوکس آن دا ریئل ایشو جو ان کے لیے گورننس ہے, معاشی جو صورتحال ہے اس کو دیکھنا, کیونکہ یہ ہیومینیٹیرین کرائسس آ رہی ہے آپ کے پاس افغانستان میں, ان کے پاس پیسے بالکل نہیں ہیں. تو طالبان کی ایک طرف اگر ان کے مظاہرے ہوں گے اور دوسری طرف یہ کیٹاسٹرفی ہوگی تو ان کو پتا ہے ان کو کیا چوز کرنا ہے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ کمپلیٹلی ایلینیٹ کریں. ان کو سوشل میڈیا کی معلومات ہے, ان کو یہ بھی اندازہ ہے کہ دنیا انہیں دیکھ رہی ہے, تو اسی لیے وہ اپنی بیہیویئر کو ہمیشہ ٹیمپر کرنے کی کوشش کریں گے. مگر پھر ناٹ آل طالبs آر دا سیم, یہ سب ایک قسم کے گروپس نہیں ہیں, یہ مختلف گروپس ہیں جو بینڈ ہو کے ایک موومنٹ کا حصہ ہیں اب, اور یہ زیادہ ضروری بات ہے سمجھنے کے لیے. صاحب آپ بتائیے گا یہ کیا صورتحال ہے؟ امریکہ کا انخلا ہو گیا, مگر CIA کے چیف پاکستان آتے ہیں, آرمی چیف DG ISI سے ملتے ہیں, افغانستان کی نئی حکومت آتی ہے, امریکہ کی پابندیاں برقرار ہیں افغانستان پر, اور وہ حکومت پر بھی تنقید کرتے ہیں, طالبان جواب میں امریکہ پر تنقید کرتے ہیں. کیا صورتحال ہو رہی ہے؟ دیکھیے شاہزیب, میں پہلے روز سے عرض کر رہا ہوں کہ سوویت یونین سے امریکہ کا معاملہ مختلف ہے. سوویت یونین کی فوج بھی نکلی تھی اور سوویت یونین بھی اس خطے سے نکل گیا تھا اور وہ خود بکھر گیا تھا. امریکہ بکھرا نہیں ہے, وہ اب بھی سپر پاور ہے. تو ایک تو ابھی تک اس نے کئی کارڈز اپنے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں, جس میں ایک بڑا کارڈ UN اور خود یونائٹڈ اسٹیٹس کے ہاں طالبان لیڈرز کی بلیک لسٹنگ ہے. یہ طے ہوا تھا قطر ایگریمنٹ کے وقت کہ اس دوران وہ اس کو نکالیں گے بلیک لسٹ سے ان کے نام, لیکن امریکی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس کے ساتھ یہ شرط لگائی تھی کہ آپ افغان حکومت کے ساتھ مصالحت کریں گے, تو اگر آپ کی مصالحت نہیں ہوئی تو اس لیے ہم نے آپ کی بلیک لسٹنگ بھی ختم نہیں کی. لیکن یہ ایک وہ ٹول ہے جو وہ مستقبل میں طالبان پہ دباؤ ڈالنے کے لیے اپنے ہاتھ میں رکھیں گے. ظاہری بات ہے کہ UN کی بلیک لسٹنگ امریکہ کے ایما کے بغیر ختم نہیں ہو سکتی. دوسرا یہ بھی ہے کہ امریکی کھل کے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہ افغانستان یا باقی ملکوں سے اس لیے نکلے کہ وہ اب فوکس کرنا چاہتے ہیں چائنا پہ. تو اگر چین اب ان کی پرائیورٹی بن گیا ہے تو چین کے کنٹیکسٹ میں بھی افغانستان اور پاکستان کے معاملات سے وہ لا تعلق نہیں ہو سکتے. البتہ یہ واضح ہے کہ وہ ان دونوں ممالک اب کو فیورٹ نہیں رکھیں گے, کیونکہ اس میں انڈیا اس کا الائے ہے چین کے مقابلے میں, تو وہ پاکستان پہ بھی مختلف طریقوں سے دباؤ ڈالیں گے اور افغانستان کو بھی کوشش کریں گے کہ وہاں پہ ایسی سچویشن رہے کہ وہ چین اپنے مفادات کے لیے اور پاکستان وغیرہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے یا اس سے استفادے کے لیے استعمال نہ کر سکیں. مگر حکومت کا اعلان کر دیا طالبان نے, مگر اب جو افغانستان کی صورتحال بن رہی ہے اس میں ظاہر خواتین احتجاج کرتی نظر آتی ہیں, اس میں صحافیوں پر تشدد ہوتا نظر آتا ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ اس صورتحال کو طالبان سنبھال لیں گے, خطے کے دیگر ممالک کا بھی تعاون رہے گا, مغرب کے ساتھ تعلقات خراب رہیں گے, کہاں جا رہی ہے صورتحال؟
دیکھیے پچھلی مرتبہ کے مقابلے میں تو اب کے بار طالبان کا رویہ بھی کافی مختلف ہے اور ان کا طرز حکمرانی بھی کافی مختلف ہے، لیکن ایک تو ظاہر ہے کہ ان کی حکومت کی جو کمپوزیشن ہے اس کو کبھی بھی امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک تسلیم نہیں کر سکتے موجودہ سیٹ اپ کے ہوتے ہوئے۔ دوسرا، جو پڑوسی ممالک تھے، طالبان کو اعتماد اور اطمینان اس بات کا ہے کہ چین، روس اور جو پڑوسی ممالک ہیں وہ ان کے لیے متبادل بن سکیں گے، اور یقیناً چین کو امریکہ کی طرح ہیومن رائٹس یا ڈیموکریسی یا وومن رائٹس ان چیزوں سے دلچسپی نہیں ہوتی۔ روس کا بھی کم و بیش یہی معاملہ ہے، ایران کا بھی کم و بیش یہی معاملہ ہے، لیکن ان کے جو مطالبات ہیں وہ بھی امریکیوں نے طالبان نے ابھی تک میٹ نہیں کیے ہیں۔ مثلا چین ETIM کے معاملے پہ ڈیلیوری چاہتا ہے، روس کا ڈرگ کا مسئلہ ہے، اور دوسرا وہ اسلامک موومنٹ آف ازبکستان پہ طالبان سے ڈیلیوری چاہتا ہے، پاکستان TTP پہ ڈیلیوری چاہتا ہے، ایران کو شیعہ کمیونٹی کا مسئلہ بھی ہے، اور جو کیبنٹ کمپوزیشن ہوئی ہے اس میں ایران بڑا ناراض ہے کیونکہ طالبان کی صفوں میں جو ان کے قریب لوگ سمجھے جاتے تھے وہ پوری طرح ایکوموڈیٹ نہیں ہوئے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امریکہ اور ویسٹ کے توقعات پہ تو وہ پورا نہیں اترے، لیکن کیا وہ چین، امریکہ اور پڑوسی ممالک کے لیے اپنے آپ کو کوالیفائی کرتے ہیں کہ نہیں کہ وہ ان کو تسلیم کرے، کیونکہ اگر ان ممالک نے تسلیم کیا تو کسی نہ کسی حد تک طالبان کا نظام پھر بھی چل سکتا ہے، لیکن اگر وہ بھی نہ کرے اور روس اور چین جیسی طاقتیں بھی تسلیم نہ کریں تو پھر ان کی مشکلات بڑھیں گی۔ بہت شکریہ صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ سب سے بڑا چیلنج اس وقت طالبان کے لیے یہی ہے کہ دنیا انہیں قبول کرے تاکہ ان کی معیشت بھی آگے چلے، خطے کا بھی تعاون ہو۔ مغرب کے ساتھ بھی وہ تعلقات بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں، مگر اس وقت صورتحال ویسی نہیں نظر آ رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔